हालेलुया। कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा बाब और उसकी चौथी और पाँचवीं आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ शुरू होता है, और मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थीं, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थीं, ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर माकूफ हो। फिर से पढ़ देता हूँ। और मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थीं, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थीं, ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर माकूफ हो। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बड़ी बरकत हो। आइए दुआ करें। खुदा पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए कि तूने अपनी हजूरी बख्शी और आज तूने अपने बंदा को खिदमत गुजारी के काम में चुना है, ताकि मैं तेरी खिदमत गुजारी का काम करूं। तेरे कलाम की अमीक बातें, तेरे कलाम के गहरे मुकाशफात तेरे प्यारे लोगों तक पहुंचा सकूं। अपने बंदा को खुदावन कलाम को बयान करने का भारी फजल बख्श दे। ए पाक रूह, यस्सु के रूह, यस्सु को जलाल देने के लिए अपने बंदा की रहनुमाई कर। जब तक तेरा बंदा तेरे कलाम की खिदमत करे तो अपने बंदा की रहनुमाई फरमाना और उससे पल भर भी जुदा ना होना। पाक रूह की रहनुमाई में अपने बंदा को कलाम को बयान करने का भारी फजल बख्श देना, और आज के कलाम के वसीला से ज़िंदगियाँ सैर हों, आसूदा हों और बाबरकत बनकर ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बाइस से बरकत हों। मसीह हमारे खुदामंद के वसीले से आमीन। आज मेरे मैसेज का उन्वान है पाक रूह के वसीले से मुअस्सर खिदमत। कल कुछ विजिटर हमारे यहाँ आए तो उनमें एक पासबान भी थी। तो बातचीत में यही मौजूद था कि पुराने अहदनामे में किस तरह खिदमत थी मसीह खुदा के दौर में, और फिर आजकल जो पाक रूह का दौर है उसमें खिदमत किस तरह होती है। पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि खुदा बाप नबियों के वसीला से पाक रूह की खिदमत लेता था, लेकिन थोड़े वक्त के लिए नबियों पर खुदावंद का रूह नाजिल होता था और वो अपना मैसेज डिलीवर कर देते थे। उसके बाद ख़त्म। मसीह खुदावंद के दौर में मसीह खुदावंद का दौर था ज़मीनी खिदमत। आप जानते हैं कि मसीह खुदावंद ने बेशुमार मौजज़ात किए, लोगों की खिदमत की, ना सिर्फ कलाम के वसीला से बल्कि अमली तौर पर भी उनकी खिदमत की। और आजकल पाक रूह का दौर है। इब्तदाई कलीसिया में हम देखते हैं कि उनकी खिदमत बड़ी ही मुअस्सर थी और वो आपस में भी एक दूसरे के साथ मुत्तहद थे और खुदा के नाम को जलाल देने के लिए कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते थे, बल्कि अपने माल से भी एक दूसरे की मदद करते थे। इब्तदाई कलीसिया में ऐसा ही था। सो इस दौर में खिदमत बेशुमार खुदाम करते हैं, लेकिन जो खादिम पाक रूह के वसीला से खिदमत करते हैं उनकी खिदमत ज़्यादा मुअस्सर होती है और ज़्यादा फलदार होती है। आजकल कलीसिया में ट्रेंड है, कलीसिया भी पढ़ी लिखी है, उनका लेवल अप है और वो चाहते हैं कि खादिम जो है उसका भी
سیکولر ایجوکیشن کا لیول جو ہے تقریباً اپ ہو، ہمارے سے زیادہ پڑھا لکھا خادم ہو، کلیسیا یہ کہتی ہے، لیکن جو خدام پاک روح کی خدمت کرتے ہیں، پاک روح کے سایہ میں خدمت کرتے ہیں، ان کی خدمت زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ ابتدائی کلیسیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس اور کئی شاگرد جو تھے وہ تعلیم سے نابلد تھے، یعنی اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، کچھ تو ان پڑھ ہی تھے، لیکن خداوند کے ساتھ رہ کر اور پاک روح کی رہنمائی میں انہوں نے بادشاہوں کے پاس جا کر سوال و جواب کیے اور وہاں خدمت کی۔ تو اس لیے جو خدمت پاک روح کے وسیلہ سے ہوتی ہے وہ بہت ہی مؤثر اور پھلدار ہوتی ہے۔ تو آج میرا عنوان بھی یہی ہے کہ پاک روح کے وسیلہ سے مؤثر خدمت۔ ابھی جو گیت گایا گیا بہت خوبصورت گیت، چاہتے ہیں تجھ سے پاک روح کا مسا، بہت ہی اچھی خواہش ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ خواہش کرے کہ ہمیں پاک روح کا مسا ملے، اور علیشہ نبی نے بھی یہ خواہش کی اور خداوند نے اسے پاک روح سے بھر دیا۔ اور دوسرے سلاطین کے دوسرے باب میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ علیشہ نے اپنے استاد یعنی ایلیا کو نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رہا، اور اس کی خواہش یہ تھی کہ مجھے روح کا دگنا مسا ملے۔ اور کلام کی روشنی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا نبی نے 16 معجزات کیے، کتنے؟ 16، اور علیشہ نبی نے کتنے کیے؟ دگنے، 32 معجزات کیے۔ ہماری سب کی خواہش تو ہوتی ہے، لیکن اس کی قیمت ہم ادا نہیں کرتے، یا ہم نے اس کی قیمت ادا نہیں کی ہوتی۔ اور کہتے ہیں کہ ادار ایک دفعہ مل سکتا ہے اور بعض دفعہ اکثر ملتا ہی نہیں ہے، قیمت تو چکانی پڑتی ہے۔ رضا کی قربانی یعنی ریاضت میں ہمیں بھوک اور پیاس، پاک روح کے لیے شدید تڑپ کی ضرورت ہے، اور یہی قربانی ہے اور یہی سب سے بڑی قیمت ہے۔ جب ہم پاک روح کی بھوک پیاس رکھتے ہیں، اس کی تڑپ رکھتے ہیں، اس کی شدید خواہش رکھتے ہیں، تو خداوند ہمیں پاک روح سے بھر دیتا ہے، خداوند ہمیں پاک روح سے لبریز کر دیتا ہے۔ اپنے متن کی طرف آتا ہوں۔ اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ تقریر کا فن پاک روح کے وسیلے سے ہوتا ہے۔ پاک روح وائس کو حقیقی اور مؤثر بنانے میں خداوند کی مدد کرتا ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ وہ ترتیب کا خدا ہے۔ بڑے سلیقے سے، بڑے قرینے سے وہ خداوند کو تربیت دیتا ہے کہ وہ پاک اپنا وائس جو میسج ہے وہ اس طرح ڈلیور کرے۔ پاک روح ہمیں ماضی کی خبریں اور آئندہ کی باتیں بھی بتاتا ہے، اور جب ہم اپنا میسج شیئر کرتے ہیں، اپنا پیغام شیئر کرتے ہیں، تو پاک روح بھی ہمیں اس کی ترسیل بھی ہماری زندگیوں میں، ہمارے میسج میں آتی رہتی ہے، ساتھ ساتھ آتی رہتی ہے۔ اور پاک روح ہمارے میسج کو پرفضل بناتا ہے، اور لوگوں کی ضرورت کے مطابق، ان کی بھوک پیاس کے مطابق خداوند اس وقت یہ میسج ڈلیور کرنے کا خداوند کو بھاری فضل بخشتا ہے۔ اگر ہم گھر سے اپنی ضرورت لے کے آتے ہیں تو پاک روح جو ہے میسج کے ذریعے سے آپ کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔
دوسرا پوائنٹ ہے پاک روح کی سرگرمی خدمت کرنے والوں کی زندگی میں مایوسی کو دور کرتی ہے۔ پرانے عہد نامے میں ہم عزرا کاہن اور نہمیہ نبی کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ اسیر تھے تو وہاں سے وہ ہیکل کی تعمیر نو کے لیے جب یروشلم میں تشریف لائے تو جب وہ تعمیر نو کر رہے تھے تو مقامی لوگوں نے ہیکل کی تعمیر نو میں رکھنے کھڑے کیے اور بہت سی رکاوٹیں آڑے آئیں، لیکن خداوند کے پاک روح نے نہمیہ نبی اور عزرا کاہن کو حکمت دی اور ان کے باطن میں یہ ڈالا۔ زکریا 4 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ رب الافواج فرماتا ہے نہ یہ زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میرے روح سے ہو جائے گا، یہ پہاڑ میدان ہوگا۔ پہاڑ میدان ہو جاتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عزرا کاہن اور نہمیہ نبی نے بڑے ہی آسان طریقے سے اپنے کام کو عین وقت پر مکمل کیا۔ خداوند کے پاک روح نے ان کی کمک کی، مدد کی، ان کو دلیری بخشی۔ وہ جو بے دل ہو رہے تھے، خوف زدہ تھے، خداوند نے ان کی مایوسی کو ان کے دلوں سے نکالا اور وہ کام میں پھر سے لگ گئے اور انہوں نے عین وقت پر یروشلم کی دیوار کی تعمیر نو کر دی۔ حالات کیسے بھی ہوں، بعض اوقات حالات سے خادم جو ہیں وہ بے دل ہو جاتے ہیں، بے شک وہ حالات خارجی ہی کیوں نہ ہوں یا ان کے باطن کے داخلی حالات کیوں نہ ہو، خدام جو ہیں وہ بے دل ہو جاتے ہیں، لیکن خدام کو پاک روح اپنی سرگرمی میں بحال کرتا ہے، پھر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے، روح میں کام کرنے کا بھاری فضل بخشتا ہے۔ خادم کو صرف اور صرف حلیم ہونا چاہیے، عاجز اور انکساری اس میں اتم درجہ رکھتی ہو، لبریز ہو، اس کی زندگی سے نظر آئے۔ حلیمی اور فروتنی سے خادم جب لبریز ہوتا ہے تو خداوند کے حضور میں جھکتا ہے اور خداوند کا پاک روح اس میں کام کرتا ہے اور وہ اپنی خدمت کو اور زیادہ مؤثر طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے۔ امثال 18 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے آدمی کے دل میں تکبر ہلاکت کا پیشوا ہے اور فروتنی عزت کی پیشوا ہے۔ خادم کو حلیم اور فروتن بننے کی ضرورت ہے۔ اگر اس میں تکبر آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ تنزلی سے پہلے تکبر جو ہے زندگی میں آ جاتا ہے۔ تو اگر عاجزی ہے، فروتنی ہے، حلیمی ہے تو خداوند اس کو سرفرازی بخشتا ہے۔ پاک روح جو ہے خادم کے اندر اپنی سرگرمی کو ظاہر کرتا ہے، مایوسی، حوصلہ شکنی جو ہے اس سے اس کو باہر لاتا ہے۔ پاک روح اہلیت، تحریک، کیپیبلٹی، لیاقت جو ہے اس میں آتی ہے، اسی کو استعمال کرتا ہے، اسی ٹیلنٹ کو وہ ملٹیپلائی کرتا ہے اور پھر وہ جب خادم کام کرتا ہے تو وہ اس کی خدمت زیادہ مؤثر اور زیادہ پھلدار ہوتی ہے۔ خادم جب اپنی کمزوری کا اقرار کرتا ہے، خدا سے بات کرتا ہے تو خداوند کو اپنی زندگی میں اتم درجہ دیتا ہے اور خداوند کو آگے رکھتا ہے اور اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہے تو خداوند اس کو سرفراز کرتا ہے، خداوند اس کو بحال کرتا ہے اور روح کی قدرت سے استعمال کرتا ہے۔ ہاللویہ۔ دوسرا پوائنٹ ہے پاک روح دلیری دیتا ہے۔ اکثر خدام جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور خوف ان پر غالب آ جاتا ہے
اور وہ شخص ایسا محسوس کرتا ہے اور اس جانے خوف سے وہ گھرا رہتا ہے۔ کہتے ہیں جس طرح چور کی داڑھی میں تنکا، اگر وہ چور نہیں بھی ہے تب بھی وہ محسوس کرتا ہے کہ ایسا ہے، میں نے کچھ کیا ہے، ہو سکتا ہے اس کو پرانی بات یاد آ رہی ہو۔ اسی طرح وہ اس حالات میں چلا جاتا ہے اور اپنے آپ پر الزام تراشی بھی شروع کر دیتا ہے، اور ان حالات پر بھی الزام تراشی کرتا ہے۔ اس کی فیلنگ کچھ اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ وہ بے دل ہو جاتا ہے، خوف زدہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب اس کی 14ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح پہلے انسان یعنی ہمارے بااجداد میں آدم اور حوا، جب انہوں نے گناہ کیا، حکم عدولی کی، تو ان کی بھی فیلنگز ایسی ہی تھی، کیونکہ یہ فطرت میں، یہ نیچر میں، ہر انسان کی سرشت میں ضرور آتا ہے۔ جب عورت سے کہا گیا کہ تو نے یہ پھل کیوں کیا کھایا، تو نے یہ حکم عدولی کیوں کی، تو اس نے سیدھا شیطان پر یا سانپ پر الزام تراشی کی کہ سانپ نے مجھے بہکایا اور میں نے یہ پھل کھایا۔ اور جب آدم سے یہ سوال کیا گیا کہ تو نے یہ پھل کیوں کیا، اس نے حوا پر یعنی اس عورت پر الزام تراشی کی کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے وہ پھل مجھے دیا اور میں نے کھا لیا۔ ایسے ہی پاسبان کو بھی ایسے حالات سے واسطہ پڑتا ہے۔ کلیسیا میں اگر جب کبھی ایسا ہو جائے تو پاسبان ایسے حالات میں نہ تو اس کا کچھ حل سوچ سکتے ہیں، اس بے دلی کی حالت میں، ایک خوف کی حالت میں، اور وہ کلام سنانا بھی ان کے لیے بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روح انہیں دلیری دیتا ہے اور اس خوف سے، اس ڈر سے باہر نکالتا ہے، اور جب وہ خدا کے حضور میں جھکتا ہے تو پاک روح ان کی زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ یہ نہ زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میرے روح سے ہو جائے گا، یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا۔ بے شک خدا کی خدمت ہر جگہ پہ ہے، خدا کا بہت بڑا کھیت ہے اور خدا اس کے مزدور ہیں، اور ہر ایک خادم کو یہ چاہیے کہ ایک وفادار مزدور کی حیثیت سے اس کے کھیت میں کام کرے، لاچاری سے نہیں بلکہ خوشی سے خدا کا کام کرے، اور پھر اس کی خدمت جو ہے زیادہ مؤثر اور زیادہ پھلدار ہوتی ہے۔ لیڈر کو سارے حالات کو دیکھنا چاہیے۔ خادم جو ہے وہ ایک لیڈر ہے، سو کلیسیا میں اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو بھی جاتے ہیں تو اس کو سالو کرنا، اس کا حل تلاش کرنے میں پاک روح کے حضور میں جھکنا چاہیے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ لیڈر کو جو ہے نہ کہنا آنا چاہیے، یعنی اس کو نو کہنا ضرور آنا چاہیے۔ ہاں کی جگہ پہ ہاں کہے اور نو کی جگہ پہ نو کہے، تب وہ خدمت اس کی زیادہ مؤثر ہوگی۔ میکا نبی بادشاہوں کے سامنے کلام کرتا تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ میں یہ پاک روح کے وسیلے سے کر پاتا ہوں۔ خدمت کے لیے پاک روح کی دلیری اور اس کی رہنمائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ پطرس رسول ایک کمزور انسان تھا، 3 دفعہ اس نے مسیح خداوند کا انکار کیا، لیکن جب پاک روح سے وہ ملبس ہوا اور پہلے ہی سرمن میں
3,000 لوگوں نے مسیح خداوند کو پطرس رسول کے پہلے سرمن سے، اس کے وعظ سے قبول کیا۔ یسوع مسیح کو قبول کرنا ایک دلیری کی بات ہے، اور یہ جب خدام لوگوں کو ابھارتے ہیں پاک روح کی رہنمائی میں، تو لوگوں کے دل تیار ہوتے ہیں کہ وہ مسیح خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ اعمال پہلا باب اس کی 8ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ تو پطرس رسول جب روح القدس سے ملبس ہوئے تو ان کی خدمت زیادہ پرفضل اور مؤثر بن گئی۔ خداوند نے پالوس رسول کو چنا، اور اس کے لیے مسیح خداوند نے یہ کہا کہ وہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے خدمت کے لیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول کی بڑی خدمت ہے، وہ بادشاہوں کے حضور میں بھی پاک روح کی دلیری سے سوال و جواب کرتا تھا۔ اگرپا بادشاہ کے سامنے اس نے سوال کیے، اس کو جواب دیا، بلکہ خداوند کا میسج بھی اس تک پہنچایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روح دلیری دیتا ہے اور ہر ایک ناممکن چیز کو ممکن بناتا ہے۔ ہاللویا۔ تیسرا پوائنٹ ہے، پاک روح غیر متوقع طریقے سے حالات اور ذرائع کو استعمال کرتا ہے۔ حزقیل 11واں باب اور اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، جب اسرائیل کے خدا کا جلال شہر یروشلم سے اٹھا اور شہر کی مشرقی طرف کے پہاڑ پر جا ٹھہرا، تب روح نے مجھے اٹھایا۔ حزقیل کہہ رہے ہیں، جب روح نے مجھے اٹھایا اور خدا کی روح نے رویا میں مجھے پھر کسدیوں کے ملک میں اسیروں کے پاس پہنچا دیا، اور میں نے اسیروں سے خداوند کی وہ باتیں کی، وہ سب باتیں بیان کی جو اس نے مجھ پر ظاہر کی تھی۔ بے شک پاک روح ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جاتا ہے۔ جیسے ایلیا کو بھی خداوند پاک روح اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ خدمت کے لیے لے گیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارپت کی بیوہ کے ہاں جا کے ٹھہر گیا۔ فلپس کے جو ایک شاگرد، مسیح خداوند کا شاگرد، وہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا گیا۔ جب حبشی کھوجا یسایا نبی کا صحیفہ پڑھتا ہوا اپنے رتھ پر جا رہا تھا، لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں تھی، اس کو رہنمائی کی ضرورت تھی۔ خداوند کے پاک روح نے فلپس کو کہا کہ تو اس جگہ پہ جا اور اس بندے کی رہنمائی فرما۔ اس کا ذکر اعمال 8 باب میں ملتا ہے۔ حبشی کھوجا جب خداوند کا پاک کلام یسایا نبی کا صحیفہ پڑھ رہا تھا تو اس کو کچھ اس کی سمجھ نہیں تھی، تو خدا نے فلپس کو وہاں بھیجا اور اس کی رہنمائی کی تاکہ وہ اس کو بتائے کہ یہ جو تو پڑھ رہا تھا کیا اس کی تجھے سمجھ بھی ہے۔ تو اس کو فلپس شاگرد کے وسیلہ سے اس کا ادراک حاصل ہوا۔ پالوس رسول دوسرے کرنتھیوں 12ویں باب میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ پالوس رسول کو بھی خدا نے روح میں یا بغیر جسم کے یا جسم کے ساتھ فردوس میں پہنچا دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں میں نے وہاں پہ سنی جو کہنے کی نہیں، جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں۔ پاک روح غیر متوقع طور پر ایک خادم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جاتا ہے اور استعمال کرتا ہے، اور خدمت کے لیے پاک روح کی رہنمائی میں استعمال کرتا ہے۔
चौथी बात है, खुदा पाक रूह कुव्वत देकर इस्तेमाल करता है गवाही के लिए। बाद बात हम अपनी गवाही शेयर करना नहीं चाहते, हमारे अंदर ये हमें बताया जाता है कि उठ गवाही शेयर कर, लेकिन हम शर्म से या खौफ से ऐसा नहीं करते। लेकिन पाक रूह हमें दिलेर करता है, हमें उठा खड़ा करता है। पाक रूह भी हमें एहसास हमारा बढ़ाता है, एहसास देता है, ताकि पाक रूह की नेमतों का ज़हूर हमारी ज़िंदगी में हो, ताकि हमारी खिदमत जो है वो ज़्यादा मौसर हो, दूसरे हमारी खिदमत से बाबरकत ठहरें। 3 किस्म की नेमतें जो है इल्म से हासिल नहीं होती, बल्कि उसका ज़हूर बराह रास्त पाक रूह हमारी ज़िंदगी में बर वक्त मुहैया करता है। ऐन वक्त पर वो उसका ज़हूर हमारी ज़िंदगी में होता है। इल्म का कलाम और हिकमत का कलाम और नबूवत और गैर ज़ुबान जो है ये इल्म से हासिल नहीं होती, बल्कि ये खुदावंद की देन है, उसका रहम है, उसका फजल है, वो हमें बराह रास्त इन नेमतों से भरपूर करता है। सारा जलाल खुदावंद को दें। हलीमी फ़रोतनी की बेहद एक खुदावंद को ज़रूरत है, और ये नेमतें खुदा की मोहब्बत में हमें बढ़ने का भारी फजल बख्शती हैं। पास्टर साहब के पास अगर ये नेमतें हों तो उनकी खिदमत ज़्यादा मौसर, ज़्यादा फलदार बन जाती है। छठी और आखिरी बात, पाक रूह की नेमतों का बहाव के लिए हमें क्या करना है। अगर हमारी ख्वाहिश शदीद हो और हम पाक रूह की भूख और प्यास भी रखते हैं, तो खुदा से रिफाकत भी रखते हैं, खुदा उनके हुजूर में झुकते भी हैं, तो खुदा हमें पाक रूह से भर दे। हालेलुया। दूसरी बात है, एक शदीद ख्वाहिश रखनी है, और दूसरी बात हमें सिद्ध के दिल से मांगना है। कलाम में ये लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना चाहते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रूह कुद्दस क्यों न देगा। रूह कुद्दस बेशक हमारा इनाम है, रूह कुद्दस हमारा एहसासा है, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी है, हमें खुदा के हुजूर में झुकना है, हमें शदीद ख्वाहिश रखने की ज़रूरत है, हमें मांगने की ज़रूरत है, हमें बाइबली नमूना का मुतालिया करने की ज़रूरत है, अलीशा और एलिया का नमूना अपनाने की ज़रूरत है, मसीही अमदादी कुतुब पढ़ने की ज़रूरत है, वो हमारी रहनुमाई करती हैं। रूह कुद्दस शाज़ोर दरिया है, हमें उसमें गोता लगाने की ज़रूरत है। रूह में चलें, रूह में चलते रहो, रूह को ना बुझाओ और रूह से मामूर होते जाओ। मुकस्सिम के साथ रिफाकत रखो, जिनको खुदा ने रिफाकत के लिए आपके लिए रखा, उनके साथ रिफाकत रखो। पुरजोश रहें, पुरजोश ईमानदारों के साथ वक्त गुजारें। कहते हैं कि जब कोयले जो हैं सुलगाए जाते हैं तो वो खूब जलते हैं इकट्ठे पूरे उसमें, उनको जब आग दी जाती तो वो खूब जलते हैं, और जब वो खूब जलते हैं तो जब एक कोयला उठा के अलहदा से रख दिया जाए वो कितनी देर जलेगा, वो आखिरकार बुझ जाएगा। इसीलिए ऐ ईमानदारों, आपस में रिफाकत रखो, आपस में सरगर्म रहो और रूह से मामूर होते जाओ। मुकस्सीम के साथ रिफाकत रखो तो आप पाक रूह में सरगर्म रहेंगे और पाक रूह आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, पाक रूह आपकी रहनुमाई करेगा, पाक रूह आपकी खिदमत को मौसर बनाएगा, फलदार बनाएगा और माजी की खबरें और आइंदा की खबरें भी देगा। सो
پاک روح سے معمور مقدسین کے ساتھ رفاقت رکھیں. جب وہ آپ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ روح سے معمور ہو جائیں گے. ہاللیلویہ.